जाफर इकबाल साहब, आप सेनेटर हैं पाकिस्तान पार्लियामेंट के, लंदन में आप मौजूद हैं। आपसे एक क्वेश्चन करूंगा। अवामी मैंडेट मिला मुस्लिम लीग को, लेकिन अभी तक कोई डिलीवर नहीं कर सकी गवर्नमेंट 90 डेज के करीब को, लेकिन अभी तक अवाम को कर लेंगे, इसकी क्या वजह है आप बता देंगे? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी अपने चैनल पर। देखें, इसमें कोई शक नहीं, हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं और उसके बाद पाकिस्तान के अवाम के, जिन्होंने 14 साल बाद फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पर एतमाद किया और एक भारी मैंडेट दिया। जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान में, वो सबसे ज़्यादा तो लोग जो इस वक्त हैं वो क्राइसिस, जो एनर्जी क्राइसिस है, बिजली की क्राइसिस है, उससे परेशान है। उसके बाद टेररिज्म, जो दहशत गर्दी है जिससे हज़ारों लोग शहीद हो चुके हैं पाकिस्तान में, उससे परेशान है। तीसरा जो है वो महंगाई, बेरोजगारी और जिसके साथ एक सादी सूरत हाल। ये सारा पीरियड तकरीबन 14 साल हुए जो हमारी गवर्नमेंट को ख़त्म किए हुए, और जैसे जैसे ये वक्त गुजरता गया, जो सिचुएशन थी वहाँ ग्राउंड पर, जो हालात थे वो अबतर से अबतर होते गए। अब इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अवाम ने इस पर हमें एतमाद किया हमारे पर इन इलेक्शन में 11 मई को। अब जो सूरत हाल गंभीर जो 13 साल की या 14 साल की है, इसमें आप भी इत्तफाक करेंगे कि ये चंद हफ्तों में या महीने में ये सारी ख़त्म होने वाली सिचुएशन नहीं है। और इसमें मेरी लीडरशिप ने भी बारहा ये बात की है, लेकिन इसमें देखना ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट की डायरेक्शन क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो पॉलिसीज़ अभी तक सामने आई हैं वो बड़ा ही क्लियर डायरेक्शन है। नंबर 1, एनर्जी के हवाले से, जैसे कि उन्होंने हालिया अभी चीन में दौरा किया और चीन के दौरे के बाद जो मुख्तलिफ मीडिया में बातें हुई, और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि हमने चाइना से मिलकर ग्वादर से लेकर काशगर तक रोड्स बनानी है, जहां उन्होंने मुफ्त एनर्जी सेक्टर में कराची और बलूचिस्तान की साहिल पे कोल के हवाले से एनर्जी प्लांट्स लगाने जा रहे हैं। इस तरह मुख्तलिफ हवालों से जो है ये हमने इनको ओवरकम करना है। यहाँ से आपकी बात काटूंगा। आपने भी कहा कि चाइना से मुआहदे हो गए, एमओयू बड़े साइन होते हैं, लेकिन उसको काम नहीं होता, किसी वजह से रुक जाते हैं, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या आप समझते कि आपकी गवर्नमेंट जैसे मुस्लिम लोगों की वो उन पर इम्प्लीमेंट भी करेगी जो उनके मुआहदे चाइना के साथ हुए हैं? यकीनी तौर पर जो मुआहदे चाइना के साथ हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला इस पर हमारी पूरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन हो। ज़ाहिर है जब जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसको भी हम जो फोर्स ही कर रहे हैं वो 3 से 4 साल तक हम फोर्स ही कर रहे हैं कि एनर्जी के जितने क्राइसिस हैं उनको हम ओवरकम कर सकेंगे, यानी इनको काफ़ी हद तक ख़त्म कर पाएंगे। लेकिन जो आपने जैसे फरमाया कि ये MOU साइन होते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ये थी, वो उसमें बड़ी वजह यह है कि उसमें हुकूमतों का तसलसल नहीं रहा और जमहूरी हुकूमतों पर हमेशा शब खून मारा गया। अब ये अलग बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 5 साल इन्हें मिला और जिस तरीके से अपोजिशन हमने की और उसमें हमने सिस्टम को डीरेल भी नहीं होने दिया, तो वो उनका अपना एक इंटरेस्ट ही नहीं था पीपल्स पार्टी का और ना ही उनकी लीडरशिप का कि वो इस तरफ आते और अवाम के मसले हल करते या पाकिस्तान के मसले हल होते, बल्कि वो गंभीर होते चले गए। तो मैं जो जिक्र कर रहा था वो ये था कि इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें जो हैं बारी बारी हम इसको ओवरकम कर पाएंगे, लेकिन इसमें वक्त की ज़रूरत है और एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत है। हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो जल्दबाजी में हो, हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिसका आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो एंड रिजल्ट जो है वो ज़ीरो, तो नफ़ी पर हो। तो इंशाअल्लाह ताला क्योंकि ये अभी 2.5 महीने हुए हैं हुकूमत को आए हुए, और इसमें जिस तरीके से आपने देखा बड़ी संजीदगी से नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से अभी हालिया वज़ीर दाखिला साहब ने भी बयान दिया कि उसको बड़ी संजीदगी से बनाया जा रहा है, और जब वो अवाम का और कौम के सामने आएगी यकीनी तौर पर उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। और इसी तरह एनर्जी के हवाले से जो पॉलिसी सामने आ रही है, क्योंकि आप देखें कि इस वक्त मुल्क में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, करप्शन इंतहा को पहुंचे, बहुत बड़ा जो मसला है करप्शन का पाकिस्तान में, और ये कैंसर की तरह फैला हुआ है। और एक आज अगर देखें एक ऐसा भी एक केस जो है वो उसमें 80-80 बिलियन 80-80 अरब रुपए का घपला है,
تو یہ پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے عوام اور غریب عوام کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے چیلنجز ہیں موجودہ حکومت کو, مسلم لیگ کی حکومت کو, قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کو, جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام اپنی جگہ درست کہ وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد مسئلے حل ہوں, لیکن ہماری اپنی جگہ صورتحال ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو باری باری ان کو حل کرنا ہے, اور اس کے لیے یقینی طور پر میاں نواز شریف صاحب بہت سنجیدہ ہیں. اچھا, میں یہاں پہ کوشچن کروں گا. الیکشن سے پہلے میاں صاحب کو پتا تھا کہ انرجی کرائسس ہیں پاکستان میں, اس کے باوجود بھی اعلان کیا گیا اپنی انتخابی مہم کے دوران کہ ہم جلد سے جلد 3 ماہ کے اندر بجلی کرائسس ختم کریں, لیکن ابھی تک اب اسٹیٹمنٹ چینج ہو رہی ہیں, اب 2 سال 3 سال کے پیریڈ دیے جا رہے ہیں. دیکھیں, 2 قسم کی پالیسیز بنی, ایک ہوتی ہے شارٹ ٹرم, ایک ہے لانگ ٹرم. لانگ ٹرم کے حوالے سے 3 سے 4 سال جو آپ کو میں نے بتایا, جس میں ہائیڈرو بھی ہے, جس میں تھرمل بھی ہے, اور جس میں اب کول کا بھی ہے. جو شارٹ ٹرم ہے, سب سے پہلے جو مسئلہ تھا وہ تھا 500 بلین روپے کا سرکولر ڈیٹ, جو حکومت نے آتے ہی باوجود اتنی نگفتہ بے حالت جو تھی خزانے کی, اس میں سے گنجائش نکالی, اور بلکہ ہمیں IMF کی طرف بھی جانا پڑا, اور یہ سرکولر ڈیٹ ختم کی گیا. اب اس کے ساتھ تقریباً 2 سے 3 ہزار تک میگا واٹ جو ہے سسٹم میں آیا. یہ کہاں سے آپ نے اس کو ریکور کیا؟ دیکھیں, اس میں جو پالیسیز بنائی گئی ہیں, اور جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے جو اس میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جو اس کو سرکولر ڈیٹ کو نکالا گیا, وہ ظاہر ہے اس میں کہیں نہ کہیں سے آپ اس کو ہاتھ کو بند کرنا پڑا اور اخراجات کو روکنا پڑے, اور اس کے آف کورس اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں انٹرنیشنلی لون لینا پڑا, تو ان سے سرکولر ڈیٹ جو ہے یہ اس میں میں سمجھتا ہوں اپنے وسائل سے. بیسکلی جو لون جو لیا گیا ہے وہ قسطوں کے حوالے سے, کیونکہ پچھلی حکومتوں نے اتنی بری سچویشن کر دی تھی کہ وہ بغیر IMF سے لون لیے ہوئے گزارا نہیں ہو پا رہا تھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کو ختم کیا. سسٹم میں 2 سے 3 ہزار میگا واٹ بجلی آئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ضرورت جو ہے وہ بڑھ گئی, جس کی وجہ سے ابھی نمایاں سامنے تبدیلی نظر نہیں آ رہی, نمایاں چینج نظر نہیں آ رہی کہ یہ لوڈ شیڈنگ میں فرق آیا ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے پالیسی بن رہی, یقینی طور پر بہتری ہوگی اگلی گرمیوں سے پہلے. اچھا, موجودہ سیلاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے, تو کیا میاں نواز شریف کی جو گورنمنٹ ہے وہ ساری پارٹیز کو متفق کرے گی کہ کالا باغ ڈیم یا کوئی اور ڈیم بنائے تاکہ پانی کا اسٹوریج بہتر ہو سکے؟ دیکھیں, اس بجٹ میں 70 بلین روپیز رکھے گئے ہیں, روپے رکھے ہیں 70 ارب روپے, جو آن گوئنگ سکیمز ہیں, جو آن گوئنگ ڈیمز ہیں, جس میں مختلف چھوٹے چھوٹے ڈیمز جو تھے جو رکے ہوئے تھے. یہ پہلی مرتبہ ان پچھلے 5 سالوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے کسی بجٹ میں بھی ایک پیسہ ڈیمز کے لیے نہیں رکھا. ویئرز ابھی ہم جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے باقاعدہ 70 ارب روپے رکھا ہے. اب جہاں تک لانگ ٹرم پالیسی جس کا میں نے ذکر کیا ہے, یقینی طور پر 1 سے 2 جب تک بڑے ڈیم نہیں بنیں گے اور واٹر ریزرو نہیں بنیں گے, تو اس سے ہمارے انرجی کرائسس بھی حل نہیں ہو پائیں گے, اور آگے ہمیں مزید پانی کے بھی جو آنے والا وقت ہے اس سے خدشہ ہے کہ پانی کے کرائسس بڑھیں گے. تو یقینی طور پر ہماری پالیسی کا حصہ ہے کہ تمام جو قومی ایشوز ہیں اس میں تمام جماعتوں کو اعتماد میں لے کر, تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر ان کو باری باری حل کیا جائے. چودھری سرور صاحب جو سے برطانوی شہری تھے, انہوں نے اپنی شہریت طرح کی, ان کو گورنر بنایا گیا مسلم لیگ میں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں تھا, اس قابل نہیں تھا کہ اس کو یہ اہم عہدہ سونپا جائے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں, ہمیشہ جماعتوں میں فیصلے ہوتے ہیں, سیاسی فیصلے ہوتے ہیں, اور خاص طور پر جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, اور ان کے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو کاؤنٹ فور کرنا ہے, جن کو انہوں نے دیکھنا ہے کہ آیا کس آدمی کو کہاں ہم نے لے کر آنا ہے, اور کون سا شخص جو ہے وہ کون سے جگہ پر بہتر ہوگا. تو لامحالہ اگر چودھری سرور صاحب اب آئے ہیں پنجاب کے گورنر, تو یقینی طور پر ہماری لیڈرشپ کو ان پر اعتماد تھا, اور اس لیے ان کو گورنرشپ کی عہدے پر لے کر آئے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں کہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے تجربہ کار لوگ ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جو ٹیم, لیکن دیکھیں میں تو امیدوار تو نہیں تھا, البتہ میڈیا میں بہت نام آ رہا تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ جو فیصلے
ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو آسمانوں پر فیصلے ہوتے ہیں اور جس پر میرا یقین ہے اپنے رب پر, اور اس کے بعد جو لیڈرشپ جو فیصلہ کرتی ہے, جن کے وساطت سے یہ فیصلے ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ درستی فیصلے کرتے ہوں گے, اور ان کے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں جو کاؤنٹ فور کرتے ہیں, اس کے بعد وہ ان عہدوں پر لوگوں کو تعینات کرتے ہیں. لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں میاں محمد نواز شریف اور مسلم لیگ کی ٹیم مکمل نہیں ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وزیر اعظم پاکستان کا اعلان ہے کہ جو وزراء جو ہیں ان کی کابینہ میں جو اچھی کارکردگی نہ دکھا پائیں تو اگلے چند ماہ کے اندر ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے جو نہیں کر پائیں گے ان کو کابینہ سے فارغ کر دیا جائے گا اور نئے لوگوں کو موقع دیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی مکمل ٹیم نہیں بنی, تو یقینی طور پر جتنے بھی تجربہ کار لوگ ہیں, جتنے لوگ لائلسٹ ہیں, جو وفادار ہیں, تجربہ کار ہیں, جو ڈیلیور کر سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر وہ یقینی فیصلے کرے گی. یہاں پہ میرا کوشچن یہ ہے کہ گورنر پنجاب صاحب اس کا ایک وفاقی نمائندہ کوئی اس کے پاس مینجمنٹ یا پولیٹیکل اپنے استعمال نہیں کر رہا, لیکن انہوں نے بہت زیادہ بلند و بالا دعوے کیے ہیں. میں برطانیہ سے اتنا سرمایہ لے کے آؤں گا, میں ایجوکیشن پالیسی دوں. کیا آپ سمجھتے ہیں گورنرشپ جو ان سے یہ سارا کچھ کر سکتی ہے؟ دیکھیں, گورنر جو ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے, اور جہاں تک چودھری سرور صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ تو خود ہی وہ جواب دے سکتے ہیں, یہ بتا سکتے ہیں وہ کہ جو انہوں نے انویسٹمنٹ کے حوالے سے یا ایجوکیشن کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹس دیے وہ یقینی طور پر جو وہ خود اس کا جواب دے سکتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سٹیٹمنٹس وہ دے رہے ہیں یقینی طور پر انہیں اپنی قیادت کو, اور ہماری قیادت جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے, ان کو اعتماد میں لیا ہوگا, بتایا ہوگا کہ یہ چیزیں میں کرنا چاہتا ہوں, کرنے جا رہا ہوں, تو یقینی طور پر اس حوالے سے وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. اچھا, مصر میں چند دن سے جو حالات کافی خراب ہوئے ہیں, لوگوں کو وہاں پہ مارا جا رہا ہے, ان کی جو سی فوج ہے ان قتل عام سر عام کر رہی ہے. تو کیا وجہ ابھی تک پاکستان گورنمنٹ نے کوئی اس بارے میں آواز نہیں بلند کی عالمی سطح پر؟ دیکھیں, ابھی 3-4 دن ہوئے, قومی اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی اور یونینیمسلی پاس ہوئی, اور لامحالہ وہ جو قرارداد پیش ہوئی اس میں گورنمنٹ نے اس کو سپورٹ بھی کیا, اور وہ ایک یونینیمسلی اتفاق رائے سے ہوا, اور اس میں کھلی مذمت کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کی بھی پچھلے دنوں میں سٹیٹمنٹس تھیں جو انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی میں ذکر کیا کہ یہ تمام جو بھی کام ہوا وہ اچھا نہیں ہوا. مصر میں بھی حالیہ 1 سال پہلے الیکشن ہوئے, صدارتی الیکشن, اس میں اوور ویلمنگ میجورٹی سے ایک صدر الیکٹ ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی فوج نے ان کو 1 سال پورا ہوتے ہی الٹیمیٹم دیا, اس کے بعد قبضہ کر لیا اقتدار پر. تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی سیاسی جمہوری ملک جو ہے اس کو سرائے گا نہیں, وہ جو بھی جمہوری ملک, نہ کہ سیاسی بلکہ جمہوری ملک اس کو نہیں سرائے گا, کیونکہ جتنا بھی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھے ریزلٹس نہیں دے پائے گا. یقینی طور پر یہ ڈسٹربنس جو اس وقت مصر میں ہے اس نے کسی کروٹ بیٹھنا ہے, اور زیادہ اندازہ جو یہی ہے کہ جو اقدام ہوئے ہیں, اقدامات اٹھائے ہیں وہاں کی فوجی لیڈرشپ نے, ان کو واپس پڑھ لینے پڑیں گے. تو لہٰذا جہاں تک پاکستان مسلم لیگ کا تعلق ہے تو وہ ہم نے ابھی ریزولوشن کنڈیم کی دی ہے اور کھل کر اپنی پالیسی واضح کی ہے. اچھا, ایز اے عام پاکستانی کے طور پر میں آپ سے پوچھوں, کیا ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے کون سی ایسی معاشی اصطلاحات کرنے کی ضرورت ہے کہ تاکہ ہم ملک کو انرجی کرائسس سے, معاشی کرائسس سے نکال سکیں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر جو میری رائے ایز اے پاکستانی ہے, اور ایک گراس روٹ لیول سے ضلع کونسل سے اللہ کے فضل و کرم سے میں صوبائی اسمبلی, اور صوبائی اسمبلی سے قومی اسمبلی, اور پھر آج سینٹ کا ممبر منتخب ہوا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں اقتصادی طور پر, ہمیں کرپشن کو جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا. ہمیں ہر حالت اپنی نیشنل سیکورٹی پالیسی, اپنی فارن پالیسی کو بدلتے نہیں بلکہ نظر ثانی کرتے ہوئے اس کو ایک ایسے فائن پالیسی, اچھی پالیسیز بنانی ہوگی جس سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا جا سکے, اور اس کے بغیر دہشت گردی ختم کیے بغیر, کرپشن ختم کیے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر پائے گا. اور یہ جو میں نے جس طرح کینسر سے کہا ہے, یہ ایک فرد واحد کا کام نہیں ہے, نہ ہی ایک پارٹی کا ہے. یہ ایز اے قوم جو ہے, جو جس کی کمی رہی آج ان 66 سالوں میں, کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے ابھی 3-4 دن پہلے یوم آزادی منایا 66 سالوں میں, تو پاکستان جو قائد اعظم نے جو پاکستان ہمیں دیا, آج وہ پاکستان 66 سالوں میں کہاں کھڑا ہے. تو اس میں پاکستانیت کی جو ہے کمی ہے. ہم نے آج تک اس چیز کو اجاگر ہی نہیں کیا ایز اے نیشن.
تو ایک نیشنل اسپرٹ میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابو دی بورڈ یہ ہمیں ساری جو کرپشن ختم کرنی ہوگی، یہاں ہمیں لا اینڈ آرڈر کے حالات کو بہتر کرنا پڑے گا، اور اپنی بیرونی دنیا میں ایک اچھا جو ہے تاثر لانا ہوگا اپنے ہمسایہ ملکوں کے علاوہ باقی دوست ممالک کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو انویسٹرز ہیں، اور خاص طور پر میں پاکستانی جو ہمارے بھائی جو دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں بڑی دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں کا ان کو رزق بھی بڑا دیا ہوا ہے. جب ہم انوائرمنٹ اپنے گھر اگر اچھی بنائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی اور کے پیچھے جانا پڑے گا. خود ہی پاکستانی جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جن کا بڑا کرم ہے ان پر، وہی اگر انویسٹمنٹ لے آئیں تو کوئی پاکستان کسی ملک سے پیچھے نہیں رہے گا اقتصادی طور پر. شرط یہی ہے کہ لا اینڈ آرڈر، انرجی اور ماحول جو ہے اس کو صحیح کرنا پڑے گا. بہت شکریہ.